बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेफरी चौसर की प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स में हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हुए वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जेफरी चौसर ने प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो किरदारों की एक पोर्ट्रेट गैलरी पेश की, उसके अंदर वाइफ ऑफ बाथ का किरदार भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और वाइफ ऑफ बाथ के किरदार के ज़रिए जेफरी चौसर ने यहाँ जहाँ पे अपने ज़माने की वमेन के बारे में बात की, तो वहीं साथ साथ उसने उस औरत की जो मसरूफियात हैं उसकी ज़िंदगी की, उनको भी डिस्कस किया। और आयरनी, ह्यूमर और सटायर के एलिमेंट्स के ज़रिए उसने अपने ज़माने की औरत के ऊपर तंज भी किया। तो इस टॉपिक को जब आप डिस्कस करते हैं तो आप उसके अंदर जो जो भी वाइफ ऑफ बाथ के अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको आप डिस्कस करते हैं। यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करते हुए आप जेफरी चौसर की जो टेक्निक है आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की, उसके बारे में ही बात को आगे लेके बढ़ेंगे। उसके बाद वाइफ ऑफ बाथ के किरदार के अंदर मौजूद जो ट्रेड्स जेफरी चौसर ने बताए उनको आप डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप अपनी बात को कंक्लूड कर लेंगे। तो देखते हैं हम इस टॉपिक में जेफरी चौसर ने क्या कहा, उसको डिस्कस करते हैं अपने स्टडी मटेरियल से। पेज नंबर 25 पे हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है और उसके फर्स्ट पैराग्राफ से हमारी डिस्कशन का आगाज़ होने लगा है। पेज नंबर 25 पे पहले पैराग्राफ में जब आप बात करें तो वहाँ पे देखा जाए तो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर जेफरी चौसर ने सबसे ज़्यादा विविड और सबसे मशहूर जो किरदार बनाया वो दरअसल वाइफ ऑफ बाथ का ही है। वो एक अकेला किरदार है जिसके अंदर जेफरी चौसर ने रियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक एलिमेंट दोनों के दोनों उसने ऐड किए। और इसके साथ साथ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कैरेक्टर वाइफ ऑफ बाथ का ही है। हम उसकी वाइटैलिटी, उसकी रॉबस्टनेस और उसकी अर्थी एसेंस हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। चौसर ने अपने किरदारों के अंदर मौजूद फाली, वाइस और इमोरलिटी को उसने मर्द और औरतों के अंदर उसने एक्सेप्ट किया। वाइफ ऑफ बाथ की मौजूदगी में हमें सटायर भी नज़र आती है, लेकिन ये सटायर वायलेंट, बिटर और फियर्स नहीं है। जेफरी चौसर ने वाइफ ऑफ बाथ के किरदार को तंज का निशाना भी बनाया, लेकिन वो तंज ज़्यादा तकलीफ़ दे किस्म का तंज नहीं था। पेज नंबर 25 पे सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको ये आगाही भी हासिल होगी कि जेफरी चौसर ने वाइफ ऑफ बाथ का किरदार एक फ्लैश एंड ब्लड का बना हुआ किरदार बनाया और उसके अंदर उसने वाइटैलिटी का एलिमेंट भी ऐड किया। वो एक ऐसी औरत है जिसके अंदर अर्थली फिजिकल पैशन भी मौजूद है, फर्म बोल्डनेस भी है और उसके साथ साथ वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। और हमारे सामने उसने बड़े विविड अंदाज में खोल के रख दिया उसका किरदार, उसका सुर्ख चेहरा, उसके बोल्ड एक्सप्रेशन, उसकी ह्यूज और वलप्चस बॉडी, ये सारी चीज़ें उसके लिबास के, वो एक लिबास के अंदर मौजूद जो पर्सनालिटी है उसके बारे में उसने बताया। उसके दांतों के अंदर गैप की बात की, उसके नए जूतों की बात की, उसके ब्रॉड विम्पल अडोरिंग हेड उसकी बात की उसने। उसके अलावा उसके हैवी और फाइन हैंकरचीफ के बारे में भी उसने बात की। तो इस तरह ये सारी चीज़ें बेसिकली वाइफ ऑफ बाथ के किरदार के अंदर विविडिटी को ऐड करती हैं कि एक विविड कैरेक्टर है जो कि गोश्त पोस्ट का बना हुआ है। और वो एक ऐसी औरत है, जब जेफरी चौसर ने उसके बारे में बात की तो सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक ऐसी औरत है कि वो किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो इससे पहले जाके इबादत करे, इससे पहले जो है वो चर्च को कोई ऑफरिंग दे। और वो अपना हक समझती थी कि वो हर चीज़ में सबकत हासिल करे, मजहबी जो जिम्मेदारियों में सबकत हासिल करे। और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, शी वुड बी आउट ऑफ ऑल चैरिटी, यानी कि वो सब कुछ अपना पैसा लगा के चैरिटी दे के, चैरिटी का मौका आता है वहाँ पे चैरिटी भी देती है, वो सब कुछ लगा के वो अपनी पोजीशन हासिल करती है। वाइफ ऑफ बाथ जो है वो किसी फॉल्स मॉडेस्टी का शिकार नहीं होती, उसको अपनी सोसाइटी के अंदर मौजूद अपनी औकात का, अपनी हैसियत का पता है और वो उसी को मुकम्मल तौर पे क्लेम भी करती है। पेज नंबर 25 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। जेफरी चौसर ने
وائف عباد کی فورسفل پرسنالٹی کو ڈپک کرتے ہوئے اس نے یہ دکھایا کہ وائف عباد کے اندر دنیا کا تجربہ بھی اس نے حاصل کیا، کہ دنیا کے تجربے سے بھرپور ہے. سو یہ چیز اہمیت سے یہ چیز بڑی اہم ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر ایک سب سے بہترین ویور بھی ہے، کپڑا بننے والی بھی ہے، اپنی کمیونٹی کی وہ ایک سب سے اہم اور سب سے امیر ایک پراسپیرس خاتون ہے. نیچرلی وہ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی پوزیشن کے مطابق اپنا لباس بھی پہنتی ہے، اس کی اپیرنس نیٹ بھی ہے اور فورسفل بھی ہے، اور اچھے کپڑے ہمیشہ پہنتی ہے. گو کہ سنڈیز والے دن وہ سلائٹلی اوور ڈریسڈ ہوتی ہے، تاہم شی وڈ وانٹ ٹو امپریس اپان دا ورلڈ دیٹ شی از سکسیزفل بزنس وومین، کہ وہ دنیا کو امپریس کرنا چاہتی ہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس وومین ہے. برائٹ اسکارلیٹ اسٹاکنگ جو ہے وہ نیٹلی اور اسٹیٹ جو ہے وہ پہنتی ہے. اس کے اینکر چیف جو ہے وہ دے آر فل فائن آف گراؤنڈ، اے فائن ٹیکسچر. اس کا جو نالج ہے ٹریولنگ کا اور اس کا جو پلگرمیج کا تجربہ ہے وہ اس کی سوٹیبل ڈریس سے اور اس کے جو اس نے ہر موقع کے حساب سے اسے بنا ہوا اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے. پروٹیکٹیو آؤٹ اسکرٹس پہنتی ہے اپنے اس براڈ اور جنرس ہپس کے ارد گرد، mounted on an ambiguous ambling horse which has been trained to walk in a manner most comfortable for the rider. اس کے ساتھ ساتھ اس کے لباس کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے دکھایا کیسا لباس پہنتی ہے، اپنے ہپ کے ارد گرد کس طرح وہ باندھتی ہے، یعنی کہ ایک تصویر کشی کی جیفری چاسر نے. فورسفل پرسنالٹی کی بات کی کہ جنرلس فزیکل ایٹریبیوٹس کے مطابق وہ اس کی یہ پرسنالٹی بڑی سوٹ کرتی ہے. اس کا مائنڈ بڑا فارم ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو واضح پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ واٹ شی وانٹس. ایک جولی گوسپی عورت ہے اور وہ ایسی عورت ہے جو کہ مردوں کی کمپنی کو انجوائے کرنا چاہتی ہے، اس کو شوق ہے مردوں کی کمپنی میں رہنے کا. اس کے علاوہ محبت کے فن میں بھی بڑی ماہر ہے. وائڈلی ٹریولڈ خاتون، اور ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اس نے 3 دفعہ یروشلم کا سفر بھی کیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ وہ پلگرمیج پہ گئی. پیج نمبر 25 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ وائف آف بات کی فزیکل وائٹیلٹی جو ہے اس کو اس کے مختلف امورس ایڈونچرز کے ذریعے ریپرزینٹ کیا گیا. مچ میرڈ وومن ہے اور 5 ہسبینڈ جو ہے اس نے، یعنی کہ 5 دفعہ اس نے شادی کی، 36 شادی کے لیے وہ تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو یہ پرومپٹیچیوڈ ہے ان گیٹنگ ہسبینڈس، اس نے اس کے ساتھ والے جو پلگرمز ہیں ان کو کسی بھی لمحے حیران نہیں کیا. وائف آف بات کے اندر ایگرنیس ہے، willingness to get married, would have found husbands even greater promptitude. اور وہ ایک ایسی خاتون ہے جو کہ شادی کے اندر ایک ڈومیننٹ پارٹنر ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے تعلقات میں وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ عورت ہونے کے ناطے اس نے وہ ڈومیننٹ رہتی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ گھر کے اوپر حکمرانی کرے، اور اسے اپنے خاوند کے اوپر بڑا کنٹرول ہے، گھر پہ بھی کنٹرول ہے. پرولوگ اپنی جو اس کی ٹیل کی پرولوگ ہے وہاں پہ وہ یہ ریمارک دیتی ہے کہ I will bestow the floor of my age in the acts and in fruit of marriage. یعنی کہ وہ بیسیکلی مکمل طور پہ ایک سیکولر فگر ہے، اور وہ اس چیز کو کنفیس کرتی ہے کہ اس نے کبھی بھی پرفیکٹ لائف گزارنے کی خواہش نہیں کی، اور اس کو کوئی بھی، یعنی کہ شی ہیز نو یوز فار ٹرانسینڈنٹل ریلیجن. اچھا، یہاں یہ دیکھیے جب آپ اس کو کریکٹر کو اٹھاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر کے اندر بتایا کہ کس طرح اپنے کریکٹر کو اس کے فزیکل ٹریٹس، اس کی عادات، اس کی تھاٹس
اس کے ایکشنز ہر ایک ایک چیز آپ نے دکھانی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیے وہی چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے, کیا اوپینین رکھتی ہے, مردوں کے بارے میں کیا اوپینین رکھتی ہے, عورتوں کے بارے میں کیا اوپینین رکھتی ہے, شادی کے بارے میں اس کا کیا اوپینین ہے, باقی جو فیلو ہیں اس کے ساتھ والے ان کے بارے میں کیا اوپینین ہے. تو یہ سارے کا سارا جیفری چوسر نے یہاں پہ ہمیں دکھایا, اور اس کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں بھی اس نے اس کی بھی منظر کشی کی. اس نے دکھایا کہ کیا سوچ رکھتی ہے, کیا اس کے پلانز ہیں. اس کے بعد آگے جب ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 25 پہ ہمارا چوتھا پیراگراف چل رہا ہے کہ وائف آف باتھ نے نہ صرف میرٹل لو ایکسپیرینس کیا بلکہ اس کے نوجوانی میں کچھ لو افیئرز بھی تھے, اللیسٹ لو افیئرز بھی تھے. اس محبت ناموں کے بارے میں جیفری چوسر نے کہا کہ of remedies of love she knew perchance, for she could of that art the old chance. Two striking features, gap teeth and deafness. دو چیزیں اس کے اندر, وہ ڈیف بھی ہے, تھوڑا سا اونچا سنتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے دانتوں میں گیپ بھی ہے. تو سب سے ویوڈ جو فزیکل ایٹریبیوٹس وائف آف باتھ کے بتائے گئے وہ یہ تھا کہ سم ڈیل ڈیف اینڈ گیپ ٹوتھ, یعنی کہ گیپ ٹیتھ جو وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وائٹ ٹریول کرنے والی خاتون ہے. امورسنس ہوگی, انویس, فیتھ لیس, ارریلیونٹ, لگزوریس اینڈ بولڈ نیچر کی خاتون. اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جہاں یعنی کہ گیپ ٹوتھ کی انڈیکیشن جس کے دانتوں میں گیپ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے, یہ چیزیں جیفری چوسر نے وائف آف باتھ کے اندر بھی دکھائیں. سو دا ریزن فار آر گیٹنگ سم وٹ ڈیف از گیون لیٹر, لیکن اس کا جو 5ویں ہسبینڈ حاصل کرنے کی اٹیمپٹ ہے وہ اس کی میل سپیریارٹی کو اسرٹ کرنے کے لیے ہٹ ہار اکراس ہر ایئرز, بٹ بیونڈ دا ڈیمیج ٹو ہر ایئرز وی مے بی quite sure that wife of Bath would not have allowed her husband to gain any superiority. 5ویں خامن نے اس کو اس کے کان کے قریب مارا تھا اپنی میل سپیریارٹی کو اسرٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد سے وہ اس کو ڈیفنس ہوئی, لیکن پھر بھی اس نے وہ باز نہیں آئی وہ خامن سے, یعنی کہ اس نے خامن کو کنٹرول کرنے والا ہی سبق اس نے رکھا کہ خامن کو قابو کر کے رکھنا ہے. اس کی سوچ یہی تھی کہ خامن کو قابو کر کے رکھنا ہے, قابو نہیں کریں گے تو یہ جو ہے وہ گڑبڑ کر لے گا. اچھا, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آخری پیراگراف کی جانب, پیج نمبر 25 پہ جو دیا ہوا ہے کہ اس کی جو میل ڈومیننس کے بارے میں جو جنگ ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ ویمن لبریشن کے معاملے میں وہ ایک باغی ہے, ملیٹنٹ ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ عورت کو آزادی ملے, عورت کو آزادی حاصل ہونی چاہیے. وہ نہ صرف مکمل طور پہ اگریسو ان انہیبیٹڈ ولگر وومن ہے جو کہ خاص میل فارچونیٹ یا پرٹیکولر مین کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنی خوش قسمت یا بد قسمت بھی ہے کہ اس نے یعنی کہ وہ ایک ایسے یعنی کہ اس مرد کو وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے. شی از ناٹ میرلی اگریسو ان انہیبیٹڈ ولگر وومن ڈومینیٹڈ پرٹیکولر مین فارچونیٹ اینڈ انفارچونیٹ انف ٹو بی میرڈ بائی ہر, یعنی کہ ان لوگ وہ بندہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے جو جس نے اس کے ساتھ شادی کر لی. اب اس نے اس کو قابو کر کے رکھنا ہے, اس کو دبا کے رکھنا ہے, اس خامن کو بھی اس نے قابو کر کے رکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد آگے دیکھیں چونکہ میل ڈومینیٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کا, تو اٹرنل فیمیل ریوالٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. میل آرڈرڈ اور میل سرٹڈ سویلائزیشن کے اندر وہ ایک باغیانہ سوچ بھی اس کے اندر جیفری چوسر نے دکھائی. مین کے جو ایول اور وائسز ہیں وہ بھی اس نے دکھایا. جیفری چوسر نے یہاں پہ وائف آف باتھ جو ہے باوجود اپنی ولگیرٹی اور باسٹس کورسنس کی اس کے اندر ایک جو ہے اس نے یہ بھی بات کی کہ ویمن کے لیے رسپیکٹیبلٹی ایز این انڈیویجول اس نے دکھائی ہے جیفری چوسر نے, کہ گو کہ وہ اس کو طنز کا نشانہ بناتا ہے کہ یہ عورت کس طرح کی ہے, مرد کو قابو کرنے کے چکر میں ہے, شادیاں اتنی کی, یہ سارا کچھ اتنا کیا. تو یہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں, رسپیکٹ پھر بھی اس کو وہ دیتا ہے. شی از ایٹ ونس رسپیکٹیو آف آل اے مین, ڈس لائکس ان ویمن نیگنگ, spending, gossiping, and what every woman desire, which is
ڈومیننٹ اوور میلس، مردوں کے اوپر ڈومیننس کی خاطر جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ اس ولگیرٹی کی بات کی جا رہی کہ جو عورتوں کے اندر موجود ہے جی، گاسپنگ کرنا، باتوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اٹھا کے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی موجود ہیں جو اس نے بتائی ہیں۔ آخری پیراگراف میں ہم دیکھیں گے کہ وائف آف بات جو ایک انسپائرنگ پرسنالٹی، جو کہ بیسیکلی ایک امپیکٹ رکھتی ہے، فلیمبوائنسی رکھتی ہے، اور یہ چیز بڑی اپروپریٹ ہے کہ وہ کینٹربری پلگرمیج کے لیے مڈل ایجز میں جو جا رہی ہے تو وہ اس لیے نہیں جا رہی کہ کوئی عبادت کر رہی ہے، بیسیکلی دیٹ از اے مینز آف پلیئر ایز ویل ایز این آبجیکٹ آف پارٹی۔ جہاں پہ عبادت کا معاملہ ہے، وہیں ساتھ ساتھ دوسرا چکر بھی ہے، وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ادھر جاتی ہے۔ وائف آف بات جو ہے کلیئر کٹ انڈیویجول ہے، جو کہ اپنی سیلف ریولیوشن کے معاملے میں جب اپنی ٹیلز بتاتی ہے تو وہ اپنا اوپینین میرج کے اوپر دیتی ہے، اور میرٹل فیلڈ میں اپنے ایڈونچرز کو وہ نیریٹ کرتی ہے۔ وائف آف بات سب سے کمپلیکس کریکٹر ہے ان پلگرمز کے اندر۔ تو جب آپ دیکھیں اسی ٹاپک کو، جب آپ دیکھیں اس کیریکٹر کو پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر، تو جہاں جیفری چوسر نے فلیش اینڈ بلڈ کا کردار بتایا، وہیں اس کی سوچ کے بارے میں بات کی کہ اس کا کیا ایکسپیرینس ہے دنیا کے ایکسپیرینس کے بارے میں ہم نے یہ بات بھی کی کہ اس نے شادیاں کی ہوئی اتنی، اور اس کا جو اوپینین ہے وہ شادی کے معاملے میں ایک ہی ہے کہ مرد کو قابو کر کے رکھنا ہے، اور اس قابو کرتے کرتے اس کو مار بھی پڑی ہے، لیکن اس نے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، اپنی عادتوں سے باز نہیں آئی، اس نے وہ اپنے کام نہیں چھوڑے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی دکھایا اس نے کہ وہ شی از اے فائن ویور، کپڑا بننے میں وہ بڑی ماہر ہے، اس طرف بھی بات کی، پیسوں کے حساب سے بھی بات کی، اس کے لباس کی بھی بات کی جیفری چوسر نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا کہ وہ وہاں جاتی ہے تو وہ بیسیکلی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے جا رہی ہے، پیلگرمیج کے لیے جا رہی ہے، بلکہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو، دکھاوا بھی ہے، ایک اس کے چکر میں بھی جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر وائف آف بات کے کریکٹر کے اوپر ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔